वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। उमर भाई, थैंक यू सो मच आप आए। ये आप क्योंकि हम कराची वाले बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम कॉन्वर्जेशन को थोड़ा कराची से स्टार्ट करें। 3 साल हो गए इस्लामाबाद में और कराची से आए हैं, तो कैसे लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, मतलब हाउ डिड यू फाइंड इस्लामाबाद ओवरऑल? हाँ, सो इस्लामाबाद में लिटरली 3 साल पहले आया, ऑब्वियसली फॉर वर्क रिलेटेड रीजंस, विद फैमिली। मेरे 3 लड़के हैं माशाल्लाह, 11 साल के ट्विन्स हैं और एक 6 साल का छोटा है। विद वाइफ मैंने मूव किया है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट अबाउट इट। इनिशियल दिनों के अंदर एडजस्टमेंट मुश्किल थी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फैमिली, फ्रेंड्स, नेटवर्क, फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कराची की जो एनर्जी थी, कराची का जो नेटवर्क था, वो जब मुझसे छूटा तो मुझे काफ़ी एक कल्चर शॉक लगा था उस शुरू के दिनों में। लेकिन अब माशाल्लाह, एज आई सेड, फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑफ कोर्स अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मज़ा आने लगा है। आई थिंक यहाँ के जो माहौल है, यहाँ की जो ग्रीनरी है, पार्क्स हो गए, सेफ्टी है, तपिश जिंदा नहीं होती इधर। हाँ, वो बहुत कंट्रोल में है चीज़ें। तो आई थिंक ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। एंड या आई मिस कराची ऑफ कोर्स, और आता जाता रहता हूँ मैं। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अच्छा मज़ा आ रहा है मुझे इस्लामाबाद में। ओके, हम ज़रा थोड़ा सा जाएंगे सादा पे की साइड पे। हम जब भी बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे तब बता रहे थे कि हमारे ऑफिस में मोस्टली जो एज है, सब मतलब जो स्टाफ है सारे 26 साल 25 साल के नौजवान लड़के आपने रखे हुए हैं। वैसे इन तरह के स्टार्टअप्स में हमने हमेशा देखा है कि बूढ़े होते हैं या मतलब बेबी बूमर्स होते हैं मोस्टली। सो लाइक इस तरह का फ़िल्टर आपने कैसे रखा? नहीं, कोई जानबूझ के तो नहीं रखा है, लेकिन माशाल्लाह बेसिकली जो प्रोडक्ट है हमने बनाई है, ये जनरली इसी एज ग्रुप के लिए बनाई हुई है। सो मुझसे जब कोई पूछता है कि यार सादा पे कि मार्केट क्या है, तो उसको मैं डिफ़ाइन जनरली स्पीकिंग हम इस तरह से करते हैं कि अर्बन, एजुकेटेड, अगर आप एजेस की बात करें तो बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 28, जिसको जेन जी बोलेंगे आप, तो वो उस टारगेट मार्केट की तरफ ये हमने पोजीशन की हुई है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके अलावा हम लोगों को केटर नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सादा पे की पहुंच ऑफ कोर्स बीइंग डिजिटल गांव तक पहुंच गई है, बड़े डिफरेंट एरियाज़ में जा चुकी है, लेकिन प्राइमरी फोकस जो है वो इस मार्केट का है। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हों जिस मार्केट के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। सो जेन जी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जेन जी को नहीं होगी तो किसको होगी? यस। So that is why most of the people that we have are within this sort of age group. Average age जैसे मैंने आपसे कहा is around 25-26. And माशाल्लाह जो एनर्जी है इन बच्चियों में, जो विज़न है, और आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत है कि पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करके दिखाना है। बिकॉज़ सादा पे के अंदर एक फोकस ये भी है कि हम पाकिस्तान से होम ग्रोन एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि वर्ल्ड क्लास हो, जिसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जिसका जो कस्टमर सर्विस वाला एंगल है, कस्टमर सपोर्ट वाला एंगल है, वो वर्ल्ड क्लास हो, वो किसी से पीछे ना हो। बिकॉज नाउ डेज इट्स सच अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड कि पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में जो लोग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकॉन वैली के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना रहे हैं। तो उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो इस लेवल पे जा चुका है। सो अगर आप इनको पाकिस्तान से कोई बनी हुई चीज़ सब पार स्टैंडर्ड की देंगे, ऑर्डिनरी एवरेज स्टैंडर्ड की देंगे,
تو وہ بہت جلدی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, رائٹ. سو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں جس سے مطلب ہم بھی ایک تو پراؤڈ ہوں اور پھر پاکستان کا نام بھی ایک طرح سے روشن ہو. آئی نو اٹس ویری everybody says that patriotic, ہاں it's a very, میں جب کہہ رہا ہوں تو مجھے کچھ ہو رہا ہے کہ 65 years old بابا, اوورسیز بابے ہوتے ہیں نا ہمارے. آپ نے میری کچھ بڑی کلوز ٹو مائی ریئل ایج بتا دیا سب کو. نہیں لیکن نہیں, وہ جو اوورسیز بابے ہوتے ہیں نا 65 سال کے, اسی طرح بات کرتے ہیں, یو نو ہم نے پاکستان کو روشن کرنا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ویری پیٹریوٹک, یو نو. جب میں کہہ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا یہ بڑا ڈائلاگ ہے, لیکن نہیں, آئی تھنک دیٹ سب کے دل میں یہ بات ہے, آپ کے دل میں بھی ہے, میرے دل میں بھی ہے کہ یار پاکستان کو بدنام نہیں کرنا ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. چلو اگر روشن نہیں کر سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کا نام اور بدنام نہ کرو, بیکاز انفارچونیٹلی آف کورس ان ٹرمز آف دا پریس دیٹ وی گیٹ, ان ٹرمز آف دا برانڈنگ دیٹ وی ہیو, اٹس ناٹ گڈ. تو اوور آل دیٹس دا ریزن وائی دا ٹیم از سو ینگ. اوکے, سو جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا سادہ پہ اسٹارٹ میں, واٹ ور دا چیلنجز اینڈ ابھی اس ٹائم پہ, کیونکہ 2 ریجیم, جب میری اور آپ کی ملاقات اس کے بعد 2 ریجیمز جو ہے نا, ابھی تیسری ریجیم ہے میرے خیال سے. سو واٹ آر دا چیلنجز فرام یو نو دا گورنمنٹ سائڈ اینڈ یو نو جو ابھی, اور یوزر ایکسپیرینس کی طرف میں تھوڑا آنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی سادہ پے کے اندر, یو نو وائل سائننگ اپ. باقی ایپس میں اتنا نہیں ہوتا, لیکن آپ کا ماشاء اللہ سے بڑا فینسی سا ہے, تو وی ول گو ٹو دیٹ, لیکن فرسٹ آپ تھوڑا سا چیلنجز کے بارے میں بتائیں. شیور, ان ٹرمز آف چیلنجز, اور آئی تھنک آپ کے علاوہ بھی ہمیں یہ سوال مطلب فرام ڈے 1 ملا تھا کہ جی وائی پاکستان کے اندر تو اتنے چیلنجز ہیں, اور ہم ریگولیٹری اسپیس میں بھی ہیں, تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو اپروو ہوتی ہے, سینسٹیو ایریا بھی ہے فائنینشیل سروسز پوری دنیا میں, پاکستان میں فیٹف کے پریشرز پاکستان کے اوپر بہت ہیں, تو اس کا ظاہری بات ہے یو نو کافی زیادہ جو برڈن ہے وہ اسٹیٹ بینک کو اٹھانا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ریگولیٹڈ انٹیٹیز ہیں جیسے ہم ہیں, ان کو بھی پھر اس طرح کے رولس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا اگین بڑا کلیئر, بڑا فلسافیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں کہ زندگی میں انسان کے لیے اور کمپنیز کے لیے چیلنجز جو ہے نا وہ ایکسٹرنل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسٹرنل چیلنجز کو سوچنا شروع کر دیں گے, ایون ایز اے ہیومن بینگ, کہ میرے لیے جو مشکلات کھڑی کی ہیں وہ کسی اور نے کھڑی کی ہیں, حکومت نے, ملک نے, سسٹم نے, ماں باپ نے, ٹیچرز نے, سوسائٹی نے, وہ آپ ایک وکٹم بن جائیں گے, وکٹم مینٹالٹی میں آ جائیں گے. اور جب آپ وکٹم مینٹالٹی میں آتے ہیں تو آپ سولوشنز چھوڑ دیتے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں ہائے میں بیچارہ, رائٹ. تو یہ آپ کو پیرالائز کر دیتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سادہ پے کے اندر, اگین یہ کوئی اسٹیٹڈ نہیں ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ وکٹم مینٹالٹی میں جائیں گے, لیکن ایوری بڈی, اسپیشلی جو انیشل ہائرس تھے اور انیشل جو ہم نے ٹیم بنائی تھی اور جو مینجمنٹ ہے, ہم بڑے کلیئر تھے کہ کسی طرح کا بھی چیلنج آ جائے گا اس کو ہم نے فیس کرنا ہے اور اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے, اس کو ہم نے اپنے سر کے اوپر حاوی نہیں کرنا ہے, اس سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, بیکاز ہم وکٹمز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں, اور ہمیں ہر چیز کی سلوشن نکالنی چاہیے, ہمیں یو نو فکر نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. سو آئی وونٹ سے کہ ہمیں کوئی اگین کوئی انسرماؤنٹیبل کوئی چیلنجز آئے. پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ کھڑا کرنا اور کسی اور ملک میں اسٹارٹ اپ کھڑا کرنا از آلموسٹ از چیلنجنگ, کیونکہ اسٹارٹ اپ کا مطلب ہی یہی ہے عمران کہ آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہیں ود ویری لمیٹڈ ریسورسز, اور ایسی چیز بنا رہے ہیں جس سے دوسرے اوائڈ کر رہے ہیں, رائٹ. لائک اور کیا ڈیفینیشن رہ گئی اسٹارٹ اپ کی, ورنہ تو پھر آپ ایک بزنس ہے نا. اگر آپ ایک ریسٹورینٹ کھڑا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ریسٹورینٹ تو چلتا ہی چلتا ہے, تو آپ اسٹارٹ اپ تو نہیں ہوئے نا, ٹھیک ہے آپ نے زیرو سے شروع کیا, مشکل سے شروع کیا, ریسٹورینٹ بنانا یو نو اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کبھی بھی ڈیفائن نہیں کریں گے ایز اے اسٹارٹ اپ, آپ اس کو کہیں گے یو آر اے اسمال بزنس, رائٹ. تو اسٹارٹ اپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کریں جو تھوڑی آبویس نہ ہو, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر ایک فنٹیک کھڑی کرنا از ناٹ این آبویس چوائس. بندہ کہے گا یار میں 25 چیزیں اور کر لوں, میں ابھی اس ایریا میں کیوں آؤں, رائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہ نان آبویس چیز کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے ہمت تو چاہیے. سو اگر آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو وہ چیلنجز برداشت کرنے چاہیے, اور ہم لوگ فرام ڈے 1 ریڈی تھے. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ ہمیں کوئی ایسا چیلنج نہیں آیا جس کو ہم نے اوور کم نہیں کیا. ماشاء اللہ سادہ پے ناؤ ہیز بن آفیشلی ان بزنس فار اباؤٹ 17 months.
ہمیں پچھلے اپریل میں لائسنس ملا تھا, فل لائسنس فرام دا اسٹیٹ بینک. اس سے پہلے بھی آف کورس ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو ہمیں پورا کرنا تھا, لیکن جو آفیشیل لائسنس ملا تھا وہ ہمیں اپریل 2022 میں ملا تھا. تو ابھی آلموسٹ 17 مہینے ہو گئے. وی ہیو آن بورڈڈ اباؤٹ 10 لاکھ یوزرز آلریڈی. ہیوج نمبر. اینڈ ماشاء اللہ نمبر سے زیادہ اچھی جو جس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت پرائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آپریشنل اسٹرکچر ہے اور جو کسٹمر سپورٹ کا اسٹرکچر ہے وہ کولیپس نہیں کیا. کیونکہ ایسی چیزوں میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا کنزیومرز کا نمبر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سفر کرتی ہے وہ کسٹمر سروس کرتی ہے, رائٹ, بیکاز آپ نہیں سنبھال پاتے اتنے لوگوں کا مسئلہ, اتنے لوگوں کا انفلکس. تو وہ ہم نے بڑا انٹیلیجنٹلی اور بڑے طریقے سے اور ٹیک بیس سولوشنس کی بیسس پہ ہم نے ایسا کیا کہ ٹیم بھی بہت بڑی نہیں کرنی پڑی ہمیں, لیکن ہمارے جو کسٹمر سروس اور آپریشنل اسٹینڈرڈز ہیں وہ ڈپ نہیں. سو ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ دین ادر جو والیٹس ہیں یا جو ادر وہ ہے, کس طرح ڈفرینٹ ہے آپ کا کسٹمر سروس؟ سو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ بہت کلیئر ہے کسٹمر سائٹ کے اوپر. سو ہر کمپنی کہتی ہے کہ ہم کسٹمر اورینٹیڈ ہیں, لیکن اٹس مور ٹاک دین واک ان موسٹ کیسز. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کسٹمر سروس کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہم سب نے ڈفرینٹ کمپنیز سے ایکسپیرینس کیے ہوئے, بینک سے تو ہم سب نے کیے ہوئے. اینڈ جنرلی اسپیکنگ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہوتے ان ٹچ پوائنٹس سے, ویری ویری اولڈ اسکول, رائٹ. سو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا فرام ڈے ون کہ ہم نے اس چیز کے اوپر بہت کانسنٹریٹ کرنا ہے. سو فرسٹ آف آل ایک تو یہ ہے کہ اٹس اے ماڈرن کسٹمر سپورٹ پلیٹ فارم کہ اٹس چیٹ بیسڈ. وی ہیو اے کال سینٹر بٹ ہمارے پاس شاذ و نادر ہی کال آتی ہے, بیکاز عمران یو نو اٹ کہ 2023 میں ایوری بڈی از آن چیٹ. Nobody wants to pick up the phone and talk to someone. لمبی کہانی ہوتی ہے, رائٹ. لائک آج کل آپ کے زمانے میں اگر آپ کے پاس فون آ جائے تو آپ آلموسٹ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. یا تو ورسٹ کیس سینیریو ایک وائس نوٹ ہی ڈال دیتے. فون کون کرتا ہے آج کل کے زمانے میں, بیکاز فون انفارچونیٹلی از لائک کہ آپ کسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, رائٹ, کہ سب کچھ چھوڑو میری بات سنو. ویئرز اگر آپ کوئی وائس نوٹ بھیجیں یا ٹیکسٹ نوٹس بھیجیں تو دین دیٹ پرسن کین آنسر وین دے آر ریڈی. So it is primarily chat based. It is we respond to users within seconds. And ہمارے پاس جو کسٹمر سپورٹ کے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ڈفرینٹ کیا کہیں گے ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے سیٹ اپ کیے ہوئے. سو جنرلی اسپیکنگ کمپنی میں کسٹمر سپورٹ کو ایک کاسٹ سمجھا جاتا ہے اور اس حساب سے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. سو آن ایوریج کسٹمر سپورٹ اسٹاف کی جو سیلری ہوگی وہ مے بی 25,000 روپے ہوگی, 30,000 روپے ہوگی. آرز از ڈبل دیٹ. اینڈ وی ٹیک پیپل فرام لمز, فرام IBA, فرام NUST, فرام Tier 1 یونیورسٹیز, جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایمپتھی فیکٹر ہے, رائٹ, کہ کسٹمر سے ریلیٹ کرنا ان کو آتا ہو. سیکنڈلی ہم لوگوں نے اس طرح کے پریشرز نہیں رکھے ہوئے لوگوں کے اوپر کہ جی آپ نے جو کانورسیشن ہے وہ ایکس سیکنڈز میں ختم کرنی ہے. بیکاز آپ جب بھی کال سینٹر کال کرو گے نا آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہوگی پیچھے سے کہ یار یہ بندہ مجھ سے نا ذرا جلدی میں بات کر رہا ہے. کیونکہ میں نے کال سینٹر مینیج کیے ہیں بینکس میں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے نا جو سپورٹ اسٹاف ہے اس کو ایک ٹائمر دیا ہوا ہوتا ہے, ایک KPI دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہر کانورسیشن کو 30 سیکنڈ میں 60 سیکنڈ میں ختم کرو. کیونکہ جب تم یہ ختم کرو گے تو نیکسٹ اٹھاؤ گے. تو کم لوگوں میں زیادہ کالیں اٹھانے کی, زیادہ سپورٹ کالز لینے کی ایک تگ و دو ہوتی ہے, رائٹ. سو ہم نے وہ ایسا نہیں رکھا ہوا. ہم نے کہا ہے کہ یار اگر آپ کو 4 منٹ لگ رہے ہیں, 8 منٹ لگ رہے ہیں, 12 منٹ لگ رہے ہیں, آپ لگائیں, سکون سے لگائیں, رائٹ. وی ول ہینڈل دا لوڈ ان اے مچ مور انٹیلیجنٹ وے, ناٹ جسٹ کہ جی کانورسیشن جلدی ریپ اپ کرو اور ختم کرو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا جو رول ہے ایز چیف آپریٹنگ آفیسر, اس کا بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کسٹمر سروس اسٹینڈرڈس کو نا ہر وقت مانیٹر کرتا رہوں. اچھا. سو مائی فوکس, پرسنل فوکس ایز ویل ایز دا کمپنیز فوکس از آن دا سرویز دیٹ وی ڈو. ہم کسٹمر سے بڑے ریگولرلی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خوش ہیں ہماری سروس سے, ناٹ سیٹسفائڈ بٹ ہیپی. اور جسٹ ایز این آئیڈیا ہم لوگ جو یوزر سے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سادہ پے کو اپنے دوست کو ریکمینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, رائٹ. سو وی آر ناٹ آسکنگ یو کہ آپ خوش ہیں, آپ بتا دیں کہ جی آپ 1 to 5 پہ کہاں رینک کرتے ہیں,
رائٹ. وہ آپ پھر بھی تھوڑا بہت کہیں گے کہ ہاں یار چلو میں 7 پر ہوں 8 پر ہوں, ایون دو اف یو ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ, رائٹ, یا ناٹ سپر ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن جب آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے نا عمران کہ یار تم یہ فون کسی کو ریکمینڈ کرو گے, تو وہ ایک ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے. بیکاز کسی اور کو کوئی چیز ریکمینڈ کرنا اپنے نام سے, دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی, رائٹ. سو آپ کی بلیف بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ یار یہ فون دنیا کا سب سے اچھا فون ہے, یا ایٹ لیسٹ اس بجٹ میں اس یوسیج کے لیے سب سے اچھا ہے. تو آپ اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو اس طرح ایڈوائز کرتے ہیں. تو ہم نے اسی لیے اپنے لیے بھی جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا یوزر سادہ پے کو اپنے فیملی اور فرینڈس کو ریکمینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. اور جو لوگ فار ایگزامپل اگر کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, وی گو ان ویری ویری کوئکلی ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ فگر آؤٹ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ یوزر جو ہے ہمارا یہ ہم سے ناخوش ہے, اور وائی از دس پرسن ناٹ گوئنگ ٹو ریکمینڈ سادہ پے. اینڈ دین وی فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, رائٹ, غلطیاں ہوئی ہیں, اینڈ وی فکس دیم ویری ویری کوئکلی. اوکے, سو آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ آپ نے کال سینٹرز بھی مینیج کیے ہیں, رائٹ. سو آپ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا نا چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, مطلب آپ کچھ بھی لکھو جو پیچھے سے وہ جواب دیتا ہے آپ کو. تو یہ جو چیٹ بیس سپورٹ سسٹم ہے, اس کو اے آئی کے ذریعے تھوڑا سا اس کو ایوالو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. وی آر کرنٹلی ایویلویٹنگ دس ڈیفینیٹلی ود ان سادہ پے, اینڈ وی ول رول آؤٹ a LLM large language model based support structure within Sada Pay soon. Internal ہوگا of course, because it should not feel like کہ ہم جو ہیں وہ کسی روبوٹ سے بات کر رہے ہیں. لارج لینگویج ماڈل GPT کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کو فیل نہ ہو کہ وہ کسی روبوٹک سینیریو میں گھس گیا ہے. یس, جس طرح چیٹ جی پی ٹی کا ہوتا ہے نا کہ آپ وہ مختلف جوابات دیتے ہیں آپ کو پیرافریز کر کے, یو نو اس کے اندر تھوڑا سا آئی ایم سوری, یو نو یو فیل دس وے, یو نو آپ سینسٹیو وہ پوچھتے ہیں, رائٹ. کیونکہ چیٹ باٹس تو بہت پرانی چیز ہے, 2-3 سال سے چیٹ باٹس ہیں, لیکن وہ جب آپ اس پہ آتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار اب میں ایک روبوٹک سینیریو میں پھنس گیا ہوں. اگر میں نے ذرا سی اے کی بجائے بی لکھ دیا تو اب مصیبت ہو جائے گی میرے لیے, بیکاز وہ چیٹ باٹ ریڈی نہیں ہے بی کے لیے ریڈی, وانٹس اے. جب تک آپ, اور جب آپ نے اے کر دیا تو وہ آپ کو اے کا الگ ایک راستہ ہے نا, یو نو آپ کو اے والے راستے پہ لے کے جائے گا, آپ پھر آپ بی پہ دوبارہ نہیں آ سکتے آپ. کریکٹ. So we are evaluating it definitely and we will roll it out because again ہم millions and millions of users سادہ پے پہ آن بورڈ کریں گے انشاءاللہ, because our focus is to make this the de facto payment platform in Pakistan. So وہ obviously very early days, as I said, صرف 17 مہینے ہوئے ہیں ہمیں, لیکن اس کے لیے ہمیں انشور یہ کرنا ہے کہ ہم اسکیلیبل جو ہے کسٹمر سپورٹ اسٹرکچر کھڑا کریں, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ملینز آف یوزرز آن بورڈ کریں اور پھر تھاؤزنڈز آف امپلائیز ہائر کرنا شروع کر دیں. بیکاز ایک ڈیجیٹل کمپنی کے لیے ضروری ہے, ایک فنٹیک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیک کی بیسس پہ اپنے آپریشنز بھی کھڑے کریں, اینڈ دیٹ انکلوڈس کسٹمر سپورٹ اینڈ کسٹمر سروس. اوکے, سو میرا جو سوال ہے, آپ اگر جواب نہ دینا چاہیں تو آپ نہ دیں, کیونکہ یہ جو کویشچن ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب کیونکہ آپ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو شاید آپ جواب دینا مناسب نہ سمجھیں. وہ کون سی پالیسیز ہے اسٹیٹ بینک کی جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اولڈ اسکول ہے, یو نو اس کو تھوڑا سا پھینک کے ایوالو کرنا چاہیے, نئی پالیسیز آنی چاہیے, اور جس کی وجہ سے آپ مطلب سادہ پے جیسی کمپنیز یا جو باقی کمپنیز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں یا بینکس افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیزیں جو بہت ہی زیادہ اولڈ اسکول ہے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کی پالیسی میں اسٹیٹ بینک کی؟ شیور. نہیں, آئی ایم ہیپی ٹو آنسر دیٹ کویشچن. اسٹیٹ بینک الحمد للہ از اے ویری ویری پروگریسو ریگولیٹر. میں صرف کہنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یار یو نو مکھن لگاؤں میں ان کو, الحمد للہ ایسی بات نہیں ہے. ایک تو دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو کام ہے وہ پاکستان کے جیو پولیٹیکل سینیریو میں بہت ہی سینسٹیو ہے, رائٹ. آپ فیٹف کا ایک ایگزامپل دیکھ لیں. جو فیٹف کا ایک ایلیمنٹ پولیٹیکل جیو پولیٹیکل پریشر ڈالنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ یو نو فائنینشیل میٹرس تو ہیں اپنی جگہ, لیکن کیا پاکستان ہی ہے جس کے اندر ساری دنیا کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ نو, رائٹ. یو نو کیا سارے مسئلے مسائل پاکستان سے شروع ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ختم ہو رہے ہیں, یا جن کنٹریز کو, ایران کو, نارتھ کوریا کو یو نو اس میں لیا ہوا ہے اس لسٹ میں, کیا ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ آئی سبمٹ ٹو یو دیٹ فار ایگزامپل دنیا کی سب سے زیادہ جو بلیک منی ہے وہ اس وقت UK میں. دنیا میں جہاں بھی کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی بھی پولیٹیشین کرپشن کرتا ہے وہ سیدھے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ UK چلا جاتا ہے. اچھا, I thought that is Dubai and Cyprus. No,
It is UK. UK is a known safe haven for black money. اور یہ دنیا کو پتہ ہے, اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں, بے تحاشا آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ ایک شیل کمپنی ود ان 5-10 منٹس کھڑی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے. دیر از اے سرٹن اسٹریٹ ایڈریس, اس اسٹریٹ ایڈریس پہ ہزاروں کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں, ایک ایڈریس پہ ہزاروں کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں, اور وہ سارا ان کا کام یہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کام کریں کہ پیسے کا ایکچولی جو سورس ہے وہ نہ پتہ چل سکے. ہاؤ ایور فیٹف سے بالکل بری و زماں ہے, وہ فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے یو کے کو. سو کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ دیٹ اسٹیٹ بینک ہیز اے ویری سینسٹیو رول ٹو پلے ود ان دا ایکو سسٹم, اینڈ سو فار دیم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو جس چیز کی بھی وہ اجازت دیں اس کے اندر وہ سارے ifs اور buts کیٹر کریں. بیکاز اگین ہمارے اوپر ایسی اسپاٹ لائٹس ہیں جو ناجائز ہیں آلموسٹ, رائٹ, لائک انفیئر ہیں وہ. تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے کسی کو بہانہ مل جائے ٹو پوائنٹ فنگرز ایٹ پاکستان, تو وہ ایک اٹس ناٹ اے گڈ لک فار اس. سو دیٹ از وائی اسٹیٹ بینک از ایکسٹریملی سینسٹیو اراؤنڈ دیز میٹرز. بینک کے لیے بھی, ای ایم آئیز کے لیے بھی. ابھی ایک نیا لائسنس آیا ہے وچ از کالڈ دا ڈیجیٹل ریٹیل بینک لائسنس. واٹ از دیٹ؟ سو ویل گیٹ ان ٹو دیٹ از ویل آئی تھنک. بٹ ابھی میں صرف اس سوال کا جواب دے دوں کہ واٹ از سم تھنگ دیٹ مے بی شوڈ بی چینجڈ. سو ان ٹرمز آف واٹ دے آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب. ایز آئی سیڈ, ہماری جیسی کمپنیز کو جو ایک ڈفرینٹ کام کرنا چاہتی ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے فائنینشیل سروسز ڈلیور کرنا چاہتی ہیں پاکستانیوں کو, ان کو اسپیس ملی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ٹو آپریٹ. اینڈ ای ایم آئی لائسنس از اے ویری ویری پروگریسو لائسنس. بہت اچھا لائسنس بنایا انہوں نے. اٹس ویری لائٹ ان دا سینس کہ کمپلائنسز اور ان ٹرمز آف فائنینشیل کمٹمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں. اینڈ اٹ الاؤز اس ٹو ڈو کوائٹ اے لاٹ آف تھنگس. جیسے آپ نے ہماری ایپ دیکھی ہے, ہماری چیزیں دیکھی ہیں. سو وی آر ایبل ٹو ڈو اور سالو کوائٹ اے لاٹ آف پرابلمز ود ان پاکستان. ان ٹرمز آف واٹ کین بی امپرووڈ, آئی فیل دیٹ nothing needs to be improved. What needs to be introduced in Pakistan is a concept called open banking. Open banking. Yes. Okay. یہ بڑا خطرناک سا لفظ ہے کیونکہ بینک عام طور پہ کلوزڈ ہوتے ہیں, لاکرز ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, تالے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں اوپن بینکنگ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا آپ بات کریں, بڑی غلط بات کریں. تو اوپن بینکنگ از نتھنگ بٹ بیسکلی دا فیکٹ دیٹ دا اکاؤنٹ ہولڈر اونز دا رائٹس ٹو دیئر اون ڈیٹا. Okay. What that means, Imran, for example, if you have an account in UBL, HBL and Mizan, you should be able to allow somebody like SadaPay or some other fintech or whoever you're comfortable with to access XYZ information from those accounts. اب وہ XYZ information کیا ہو سکتی ہے کہ جی آپ کی ریلیشن شپ ان بینکوں کے ساتھ کب سے ہے. سو فار ایگزامپل ڈیٹ آف اکاؤنٹ اوپننگ آ جائے. اوکے, اس کے بعد آپ ہمیں اجازت دے دیں فار ایگزامپل کہ یار آپ کا ایوریج بیلنس ان بینکوں میں پچھلے 3 مہینوں میں, پچھلے 6 مہینوں میں کیا رہا ہے, رائٹ. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو؟ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایز اے فنٹیک فار ایگزامپل آپ کی وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کے ایک کریڈٹ اسکور بنا سکتے ہیں, اور اس کریڈٹ اسکور کی بیس پہ ہم آپ کو لینڈنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, سو یو اون دیٹ ڈیٹا, رائٹ. سو یو آر دین ایبل ٹو ایکسیس فائنینشیل سروسز جو اس وقت آپ کی پہنچ میں نہیں ہے, بیکاز یو بی ایل کا ڈیٹا یو بی ایل کے پاس ہے, ایچ بی ایل کا ڈیٹا ایچ بی ایل کے پاس ہے, میزان کا ڈیٹا میزان کے پاس ہے. آپ تو ایک شخصیت ہے نا. یہ سارے پیسے اور یہ ساری انفارمیشن آپ کی ہے, لیکن یہ سائلوز میں پڑی ہوئی ہے, رائٹ. یہ ایک ڈبوں میں پڑی ہوئی ہے, اینڈ اٹس ناٹ ریئلی یوزفل ٹو یو. تو اوپن بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. دنیا بھر میں بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں اوپن بینکنگ اویلیبل ہے, یعنی کہ کنزیومر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اجازت دے دے ڈفرینٹ پلیٹفارمس کو کہ دے آر ایبل ٹو ایکسیس دیٹ انفارمیشن. دیکھیں, کریڈٹ از اے ریئل پرابلم ان پاکستان, رائٹ, بیکاز بیسک جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کریڈٹ اسکورنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی ہے پاکستان میں, بیکاز the information available is very very scattered. نادرا کے پاس اپنا ایک ڈیٹا بیس ہے, بینکوں کے پاس اپنی ایک انفارمیشن ہے,
XYZ پلیٹفارم پہ آپ کی کچھ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. سو دا ہولسٹک پکچر از ناٹ کلیئر ٹو اینی بڈی ہو سیز کہ نہیں یار میں نوشاد کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. ہی وانٹس ٹو improve the studio. Okay. Right? He wants better mics or better lights or a better location, for example. تو ابھی آپ جو ہیں وہ لیٹس سے کنسٹرینڈ ہیں بیکاز آف فائنینشیل سینیریوز. بٹ اگر کوئی دینا چاہتا ہے آپ کو تو وہ آپ کو نہیں دے پاتا بیکاز اگین آپ کی کلیئر پکچر نہیں ہے. آپ پھر بینک اسٹیٹمنٹس لے کر آؤ, سیلری سلپ لے کر آؤ, ٹھپے لگواؤ اپنے امپلائر سے, یا بینک برانچ جا کے وہ ٹھپا لگاؤ, برانچ مینیجر جو سائن کرے گا آپ کی اسٹیٹمنٹ. یہ 2023 ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے اب کے زمانے میں. سو وٹ آئی بلیو از اسٹیٹ بینک از آلریڈی ورکنگ آن سچ ریگولیشنز. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم بیکاز آف کورس ہر چیز دیکھنی چاہیے. ifs and buts ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر, nothing is perfect. بٹ آئی تھنک پاکستان کے اندر اگر آپ کو نیکسٹ لیول انلاک کرنی ہے آف اسپیشلی آف کریڈٹ, تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اوپن بینکنگ ریجیم پاکستان میں آ جائے. اینڈ آئی ریکویسٹ اسٹیٹ بینک ٹو kind of expedite that scenario as soon as possible. Okay, میرے 2 questions ہیں. ایک تو مطلب جب یوزر آتا ہے کسی پلیٹ فارم پہ تو سب سے پہلے اس کو جو پہلا کنسرن ہوتا ہے وہ اس کے ڈیٹا کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے ایک ریلیٹیو ہے, وہ ایک ایتھیکل ہیکر ہے, ہی ورکس ود بینکس نا, وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو سادہ پے کا کیا اس طرح کا آپ کا بھی کچھ ایسا سیٹ اپ ہے جو مطلب آپ نے کوئی ہائر کیا ہے ہیکر وغیرہ یا کچھ طرح کی سیکیورٹی کے لیے لوگ جو آپ ڈیٹا کو وہ محفوظ کرتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال تھا کیش لیس اکانومی کے اوپر, کہ ابھی جو کرنٹ حالات ہے اس ملک کے نا, ڈالر غائب ہو گئے ہیں مارکیٹ سے, نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے کچھ بارڈرز ایسے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور وہاں سے باہر جا رہے ہیں پیسے. تو ہاؤ کیش لیس اکانومی کین پرفارم لائک پلے اے ویری بگ رول کہ ہماری جو اکانومی وہ بیسٹ وہ ٹھیک ہو جائے, یا مطلب اس میں سے بہتری آ جائے جو ابھی چل رہا ہے سارا سینیریو. Sure. So the answer to your first question is of course we take security extremely seriously. ہمارے لیے سیکیورٹی اور ڈیٹا کی سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے, بیکاز اگین بینکنگ یا پیمنٹس آر بیسڈ آن ٹرسٹ, رائٹ. سو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے پاس بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیک پلیٹفارمس ہیں وچ آر ایبل ٹو سیکیور ڈیٹا اینڈ ٹو پریونٹ ہیکس فرام ہیپننگ. اس کے علاوہ ہم نے 24/7 مانیٹرنگ بٹھائی ہوئی ہے لوگوں کی. سو دیر از اے ٹیم دیٹ لکس ایٹ آل ٹرانزیکشن پیٹرنس, اور جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرانزیکشن پیٹرنس آؤٹ ہو گئے ہیں, ویئرڈ ہو گئے ہیں. سو نوشاد فار ایگزامپل, عمران جو ہے وہ فار ایگزامپل جو مہینے میں 3 لاکھ کی ٹرانزیکشن کرتا تھا, اب ایک دم سے 1 ملین پہ پہنچ گیا. سو واٹس ہیپننگ, رائٹ. سو لائک دیٹ سارٹ آف سینیریو از آلسو ریویوڈ ویری ویری کوئکلی, اینڈ اینی بلاکس دیٹ وی نیڈ ٹو پلیس آن دی اکاؤنٹ وی ڈو اٹ ویری ویری کوئکلی. اینڈ ان ٹرمز آف دا ادر کویشچن دیٹ یو آسکڈ واز واٹ آئی ہیو کائنڈ آف فارگاٹن. سو کیش لیس اکانومی. کیش لیس اکانومی, یا سو کیش لیس اکانومی کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا. بیکاز آف دا فیکٹ عمران کہ everybody is looking for convenience these days, right? So convenience جو ہے آپ کو کیش سے زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹس میں آتی ہے. سو ایزی پیسہ ہو گیا, جیز کیش ہو گیا, ان لوگوں نے ماشاء اللہ پچھلے کیو آر کوڈ بس اسکین کرو 2 منٹ میں. کیو آر کوڈ کے اوپر ہم تھوڑی سی اور بات کر سکتے ہیں, بیکاز آئی تھنک دیٹ کیو آر کوڈ انفارچونیٹلی ہیز ناٹ اسکیلڈ ان پاکستان ایٹ دس پوائنٹ. لیکن جو P2P ٹرانسفرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی طرح سے اسکیل ہو گئے. یعنی کہ مجھے اگر پیسے دینے ہوں کسی کو بھی پاکستان میں آلموسٹ, سو ایوری بڈی ہیز ایٹ لیسٹ اے جیز کیش اور ایزی پیسہ, رائٹ. لائک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جس سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں یا آپ انٹریکٹ کرتے ہیں جس کے پاس ایٹ لیسٹ یہ فیسلٹی نہ ہو. And again, if you're using UBL, if you're using Sada Pay, you are able to transfer those funds to Jazz Cash or Easy Paisa. OneLink کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اسٹیٹ بینک کا ایک اور انیشیٹو آ گیا which is called Rast. Rast, tell us about that. Like Rast like mobile number. کچھ وہ پائل اپ ہو رہے ہیں ہمارے کویشچنز نا. اس سے پہلے کیو آر تھا, مجھے کس نے کہا Rast, اور اس سے پہلے DRB بھی تھا, وہ بھی ہم نے بات کی. Somebody said yaar Rast کے ذریعے کرو. اب میں حیران کہ Rast کوئی نیا بینک کھلا ہے یا کوئی سو راست کی جو کنفیوژن ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ لوگ جب بھی کسی چیز کا نام سمجھتے ہیں ڈیجیٹل ریلم میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایپ ہوگی. ایسا نہیں ہے. سو بیسکلی راست از اے نیشنل پیمنٹ ریل.
نیشنل پیمنٹ ریل. اوکے. ریل کا مطلب یہ ہے کہ ایک پٹری ہے. اوکے. رائٹ. تو اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نیشنل ریل بنائی گئی ہے, کیونکہ پہلے یہ ریل کا نام تھا یا اس طرح کی ریل کا نام تھا IBFT, جو کہ ون لنک چلا رہا تھا. اوکے. اور ہے ابھی بھی. اس میں جو چیلنج تھا نا ون لنک والی ریل میں, اور آج بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو اٹس ناٹ فری. سو اگر آپ کسی بینک سے پیسے بھیجیں گے تو آن ایوریج وہ بینک آپ کو 50 روپے سے لے کے 100 روپے تک چارج کرے گا ایوریج. کچھ بینک 200-250 روپے بھی چارج کر رہے ہیں. صحیح ہے. رائٹ. سو دیٹ لمٹس یوسیج, کیونکہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یا فیس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں کیوں دوں, کیش پہ تو نہیں ہے, تو پھر میں کیش میں ٹرانزیکشن کر لوں گا. سو دیٹ واز آلسو ہیمپرنگ کیش لیس سینیریوز. اوکے. رائٹ. اوکے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ IBFT کے لیے آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا پورا نمبر جاننا ہوتا ہے, اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ کا. اگین آن ایوریج بینک اکاؤنٹ جو ہیں پاکستان میں وہ کچھ 16 ڈیجٹس کے ہیں. یس. 14 سے 16 ڈیجٹس کے, کچھ 20-22 ڈیجٹ کے ہیں, تو آپ کو کبھی بھی نہیں یاد ہوں گے وہ. راست replaces both of these issues or solves both of these issues. First of all, it's free. It's free. کتنے بھی ٹرانسفر کرنا, کوئی ٹیکس بھی ٹرانسفر کرو گے, نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی چارجز ہیں, بیکاز it's a national initiative. اوکے. ٹھیک ہے, by the State Bank of Pakistan. So it's completely free. So it's as good as cash. مطلب آپ جب پیسے دیتے ہو تو کچھ نہیں کٹتا, کیش دیتے ہو تو کچھ نہیں کٹتا, راست دو گے کچھ نہیں کٹے گا. اوکے. فرسٹلی. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اپنا راست کا جو ایک نا ID بناتے ہو. بڑا سمپل سا پروسیس ہے. کسی بھی بینکنگ ایپ میں جا کے آپ جب اپنا راست پہلی دفعہ سیٹ اپ کرو گے, کسی بھی بینکنگ, فار ایگزامپل UBL آپ کے پاس ہے, تو UBL کے ایپ میں جب آپ جا کے سیٹ اپ کرو گے تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا فون نمبر کیا ہے, اور اس کو ویریفائی کر لے گا OTP کے تھرو. تو اب آپ کا جو آپ جو مجھے کمیونیکیٹ کریں گے فار فنڈس ٹرانسفر, آپ اپنا UBL کا 14, 15, 16, 18 ڈیجٹ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ فون نمبر دے رہے ہیں. صرف فون, یہ بھی نہیں بتانا ہے کون سا بینک ہے, آپ کو بینک بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف نمبر دینا ہے. صرف نمبر دینا ہے, بیکاز اس نمبر کے پیچھے آپ نے ایک اور صرف ایک بینک اکاؤنٹ لنک کیا ہوا ہوگا, وچ از ان یور کیس فار ایگزامپل UBL. تو جب آپ کسی سے بھی کہیں گے نا کہ یار مجھے اس نمبر پہ راست کر دو, تو میں کسی بھی بینکنگ ایپ میں جا کے راست میں جاؤں گا, مجھے کوئی UBL ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی اور بینک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف عمران کا فون نمبر ڈالوں گا اور میں اوکے دبا دوں گا. آٹومیٹکلی یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ راؤٹ ہوگی, بیکاز بیک اینڈ پہ اسٹیٹ بینک نے یہ چیز سیٹ اپ کر دی ہے کہ جی آپ کا فون نمبر جو ہے UBL کے اس اکاؤنٹ سے لنک ہوا ہوا ہے. تو وہ جو فنڈز میرے بینک اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو رہے ہوں, کوئی بھی بینک ہو, وہ راست کی ریل کے تھرو UBL میں چلے جائیں گے. اوکے. سو ڈونٹ فری آف کاسٹ. یا اوکے, سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو فن ٹیک کمپنیز ہے یہ افیکٹ ہوں گی ان چیز سے, کیونکہ نمبر والا جو سینیریو تھا ایزی پیسہ میں ہے, جیس کیش میں, سادہ پے میں ہے, کہ آپ نے نمبر دیا اور پیسے آ گئے, اب تو راست میں آ رہے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو ریپلیس دا فن ٹیک کمپنیز, یا پھر کام افیکٹ ہوا تھوڑا سا ان کا, نہیں, آئی تھنک دیٹ راست تو سب کو ہیلپ کرے گا. اچھا. راست اوور آل دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لینا چاہیے, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی بینکس ہیں, DRBs ہیں, اگین DRB کا میں نے ذکر کیا تھا, ڈیجیٹل ریٹیل بینک, دوسرے EMIs ہیں, اتنی کمپٹیشن ہے عمر, آپ سادہ پے میں کیا کر لیں گے, کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ان کا, سب جو ہیں وہ اتنی کراؤڈڈ اسپیس ہے. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کلیئرفائی کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ نہ کریں تو بہتر ہے. اور سادہ پے کے اندر تو یہ ایلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بینکوں سے, دوسرے EMI سے یا DRB سے کمپیٹ کر رہے ہیں. ہم کس چیز سے کمپیٹ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کیش سے. اوکے. اور سارے جو یہ ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں, بینکوں کی طرف سے, DRBs کی طرف سے, EMIs کی طرف سے, دوسری فنٹیکس کی طرف سے, ان کا بھی آئیڈیلی پوائنٹ آف ویو یہی ہونا چاہیے. ان کو دوسرے کمپیٹیٹرس کو نہیں دیکھنا چاہیے ابھی, ناٹ رائٹ ناؤ. اوکے. بیکاز ابھی کیش کا جو سینیریو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیر از 9 ٹریلین روپیز ان سرکولیشن ایز وی اسپیک. ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 9 ٹریلین روپیز آر بینگ سرکولیٹڈ کیش ان دا مارکیٹ. اچھا. رائٹ. اور 8 ٹریلین جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے اس وقت پاکستان کے اندر, وچ آر اگین چلو بینکنگ چینلز میں تو ہیں. سو دیر از مور آؤٹ آف بینکنگ چینلز دین ود ان بینکنگ چینلز. رائٹ. سو ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے ہم سب کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مارکیٹ کو ایجوکیٹ کریں, کیش لیس کریں, کیش لیس کریں. آپ کا ایک پورا پروونس جو ہے نا وہ کیش پہ چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے کون سا پروونس؟ بلوچستان. کریکٹ.
سو وہی ہے کہ ایزی پیسہ اپنا جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کو کیٹر کر رہا ہے, جائز اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو کر رہا ہے, سادہ پے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو کر رہا ہے, بینکس اپنے اس کو کر رہے ہیں. سو دا مارکیٹ از ہیوج رائٹ ناؤ, رائٹ, پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. جس طرح آپ نے کہا 8 کھرب کرنٹ اکاؤنٹ میں 9 کھرب جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس سرکولیٹ ہو رہے ہیں کیش میں, تو یار اٹ از اے بگ نمبر. آئی مین اگر سب کے پاس بھی 1 کھرب ڈال دو نا تو بھی کام ختم نہیں ہوگا. دیکھیں آپ سوچیں, رائٹ. سو آئی تھنک دیٹ اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم اب اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں کہ کمپٹیشن ہے, کیونکہ یہ بہت ارلی ڈیز ہیں. اگین آج بھی بہت ارلی ڈیز ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے. دیکھیں آگے جا کے ضرور کمپٹیشن ہوگی جب یہ ہوپ فلی یہ 9 ٹریلین سے جو کیش کی اکانومی کم ہوتے ہوتے مینلی ڈیجیٹل چینلس پر آ جائے گی. پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم نے کیش کو بہت حد تک ہرا دیا یا کم کر دیا ہے, اب ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں یوزرس کا فائدہ ہے, کنزیومرس کا فائدہ ہے. دیکھیں کمپٹیشن کا اینڈ فائدہ کنزیومر کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ہر اینٹی جو ہے وہ بہتر سے بہتری کی طرف جانا چاہے گی اس وقت. عمر بھائی مجھے بتائیں کہ اب کیونکہ جو آڈینس دیکھ رہے ہیں نا اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا فائنانسز کا, بینکس کا کس طرح کام کرتے ہیں. ہم نے اپنی کانورزیشن میں ہم نے زیادہ جو بات کی وہ کیش لیس پے کی نہیں, کیش لیس اکانومی. تو اگر اکانومی کیش لیس ہو جائے, بالکل کیش لیس ہو جائے, مارکیٹ میں 1 روپیہ بھی نوٹ بھی کسی کے پاس نہ ہو, سب ایپس میں پڑی ہوئی ہوں, تو اس سے یعنی کہ کیا فائدہ ہوگا؟ آئی مین کیا چیزیں ہیں جو بدل جائیں گی؟ دیکھیں بینگ اے ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز پرسن, میں پھر بھی کیش فری اکانومی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ یوزرس کے پاس پھر بھی ایک رائٹ ہونا چاہیے ٹو ٹرانزیکٹ دا وے دے وانٹ ٹو ٹرانزیکٹ. بیکاز دیکھیں ہم ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. سو فار ایگزامپل دیر آر ایلڈرلی پیپل who are uncomfortable, extremely uncomfortable in using digital platforms. ٹھیک ہے, اور کیا وہ غلط ہیں؟ بالکل بھی نہیں, رائٹ, بیکاز ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ایک کیش ہوتی ہے, بلز مجھے جو ہیں وہ جا کے بینک میں پے کرنے ہیں, میں ٹھپا لگواؤں گا, جب تک ٹھپا نہیں لگواؤں مجھے پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا. تو اینڈ آف دا ڈے آپ وہ حق ان سے نہیں چھین سکتے اور نہیں چھیننا چاہیے. ہاؤ ایور ہمیں ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دینی چاہیے کہ جو کیش فری ہونا چاہتے ہیں یا کیش لیس ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں, رائٹ. چوائس شوڈ آلویز بی دیئر. سو آئی تھنک دیٹ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس ایلیمنٹ کو لے کے چلیں. اور جو آپ نے فائدے کی بات کی وہ ظاہری بات ہے, فائدہ کا سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ایک تو ڈاکیومنٹیشن آ جائے گی ملک میں, رائٹ, ٹیکس آ جائے گا. ٹیکس کا لفظ جو ہے وہ سن کے ویسے لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو اب ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں تو پھر تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا ڈیجیٹل پیمنٹس. ایسا نہیں ہے. آئی تھنک یہ متھ ہے ایک. اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کو کنوینئنس کی نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے جائیں نا, تو a lot of the people who currently say کہ میں ٹیکس کی وجہ سے ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپٹ نہیں کرتا, فار ایگزامپل کریانہ اسٹور والے ہو گئے, چھوٹے مرچنٹس ہو گئے, تو اگر ان سے آج آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار نہیں مجھے نہیں کرنا بھائی وہ ٹیکس ویکس کا FBR. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو ایکچوئل سینیریو ہے وہ ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے کیش جو ہے وہ ایک کنوینئنٹ طریقہ ہے, کیونکہ ہر کسٹمر کی جیب میں کیش ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو سوالات جوابات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تمہارے پاس سادہ پے ہے, ایزی پیسہ ہے, جائز کیش ہے, اچھا میرا لنک ڈاؤن ہے, میرے پاس تو یہ والی سروس نہیں ہے, تمہارے پاس بھی نہیں ہے, اب کیا کریں. تو وہ ایک پورا ایک سینیریو ہے جس کا ہم اتنا نہیں سوچتے جتنا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار وہ ہم ایزی وے آؤٹ لے لیتے ہیں کہ یار یہ کریانہ والا تو ٹیکس نہیں دینا چاہتا. ویسی اس لیول پر ہے کہ ٹیکس از لو آن دیٹ پرسن, رائٹ. سو اٹس ناٹ اے ہیوج ایشو. دا ایشو از کہ آپ نے اس کے لیے زندگی میں سادگی نہیں لائے, آپ نے اس کے لیے کنوینئنس نہیں اس وقت کریٹ کی ہوئی. سو ناؤ دا فوکس نیڈس ٹو بی کہ جو اس کے لیے کیش کی طرح ڈیجیٹل پیمنٹس بن جائیں. یعنی کہ ڈزنٹ میٹر کہ جو کسٹمر ہے اس کے پاس سادہ پے ہے, ایزی پیسہ ہے, جائز کیش ہے, UBL ہے, میزان بینک ہے, JS بینک ہے, جو بھی ہے, اگر اس نے کوئی QR کوڈ لگایا ہوا ہے تو ساری ایپ سے وہ اسکین ہو جائے, یعنی کہ ایک یونیفائڈ QR ہو. اوکے, ٹھیک ہے. بیکاز ہی از ناٹ willing to get into dialogue with different users کہ اچھا آپ کے پاس ہے تو کر لیں, نہیں ہے تو نہ کریں, کیش ڈھونڈیں, right. It's going to create more trouble for him.
رائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یونیفائڈ کیو آر آنا ضروری ہے, اینڈ ان شاء اللہ راست کے اوپر وہ کیو آر کوڈ بہت جلد آنے والا ہے. اچھا, سو فری ریل کے اوپر ایک کیو آر آنے والا ہے, بیکاز دوسری جو کمپلین ہے مرچنٹس کی, اسمال مرچنٹس کی خاص طور پہ, وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس پہ مجھ سے آپ چارج کرتے ہو, رائٹ. بھلے وہ 0.5% بھی ہو, لیکن کیش میں اگر مجھے کوئی 100 روپے دیتا ہے تو مجھے 100 روپے ملتے ہیں. یس. اگر میں ڈیجیٹل پیمنٹ کرتا ہوں تو مجھے 99.5 روپیز ملتے ہیں. یس. تو دیٹ ایڈز اپ اوور ٹائم, رائٹ. اور وہ غریب آدمی ہے, وہ چھوٹا مرچنٹ ہے, تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. سو وہ کہتا ہے بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے, مجھے نہیں کرنا. اور اگر کبھی آپ اس سے ڈائریکٹ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ منہ سے ٹیکس کا لفظ کہہ دے, ہو سکتا ہے کہ بینک والے یا جو سروے کر رہے ہیں وہ ٹیکس کا لفظ ڈال کے آگے کر دیں سروے کہ یار یہ تو ڈاکیومنٹڈ میں نہیں آنا چاہتا. ایسا جنرلی نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ رائٹ ناؤ اٹ از مور ایکسپینسو دین کیش اینڈ اٹ از مور ہیسل دین کیش. یہ دونوں چیزیں سالو ہونی چاہیے بفور وی ایکسپیکٹ دی ایوریج پاکستانی مرچنٹ ٹو اسٹارٹ اڈاپٹنگ ڈیجیٹل پیمنٹس. جیسی یہ ہوں گی آپ دیکھیے گا ڈیجیٹل پیمنٹس کی اڈاپشن بہت بہت جلدی ہو جائے گی. مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ اسٹیٹ بینک اتنا پروگریسو ہے, ٹو بی ہانیسٹ. لائک گڈ ٹو نو. آئی مین آپ نے جو بات کی نا کہ ہیسل بہت زیادہ ہے, دیٹ از ٹرو, بیکاز ہم اکثر جاتے ہیں نا کوئٹہ پہ, بیٹھتے ہیں رات کو دوستوں کے ساتھ چائے وائے پیتے, تو ہم جب پیسے دے کسی کے پاس اگر کیش نہ ہو تو کہتے ہیں میں ایزی پیسہ سے دیتا ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ ایک کام کرنا 20 روپے اوپر ڈالنا, کیونکہ میں جب اس کو وڈرا کراتا ہوں پیسے تو پھر مجھے جو ہے نا اوپر دینے پڑتے ہیں. سو یا آپ کے ساتھ آپ سادہ اسکول کا آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ڈیجیٹل اسکول کا, تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کس طرح کا ڈیجیٹل اسکول آپ لوگ کا انیشیٹو لیا آپ لوگوں نے. شور. سو دس از ناؤ دا phase 2 آف سادہ پے. سو پچھلے 17 مہینے سے جو ہم نے چیز لانچ کی ہوئی تھی وہ ایک والیٹ کی پروڈکٹ تھی, جس کے اندر آپ بڑے آسانی سے جو تھے وہ پیمنٹس کر سکتے تھے. سو عمران, وی تھنک آف وین وی ٹرائی ٹو لانچ اے پروڈکٹ اور سروس, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پرابلم سالو کر رہے ہیں, رائٹ. سو جو انیشل پرابلم ہم نے سالو کی ہے ود دا بیسک پروڈکٹ دیٹ وی لانچ وچ واز سادہ پے واز دیٹ کہ پاکستان کے اندر جو ڈیبٹ کارڈس تھے وہ آن لائن بہت مشکل سے چلتے تھے اور چلتے ہیں ابھی بھی. بینکس نے کافی حد تک بلاک کیا ہوا ہے. سو فار ایگزامپل آپ نے کچھ پلیٹ فارمس کی بات کی, کسی بینک کی بات کی جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ پلیٹ فارمس ڈس الاؤ کیے ہوئے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں, مطلب وہ بڑے بڑے نام ہیں, لیکن انہوں نے وہ ڈس الاؤ کیے ہوئے فار XYZ ریزن. تو جب ہم نے یہ پرابلم دیکھی تھی تو ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ لانچ کی جس کے اندر ہم سارے اپنے یوزرس کو ایک فری ورچوئل کارڈ انسٹنٹلی آفر کر رہے تھے, رائٹ. اور ورچوئل کارڈ از اونلی یوزیبل آن لائن, بیکاز وی ریئلائزڈ کہ مسئلہ پلاسٹک میں نہیں ہے. پلاسٹک دکھنے میں تو اچھا لگتا ہے اور ATM کا ایکسیس ہے اور آف کورس آپ شاپنگ کر سکتے ہو, لیکن جو مین مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بینکوں نے اور دوسرے فائنینشیل سروسز کمپنیز نے آن لائن پیمنٹس مشکل کی ہوئی ہیں. یس, رائٹ. سو سب سے پہلے تو آ کے ہم نے وہ چیز سائڈ پہ کی ہے, بیکاز ہر اینی بڈی ہو آن بورڈس اس کو ہم ایک فری ورچوئل کارڈ انسٹنٹلی دے دیتے ہیں. مطلب اس میں کوئی ایکٹیویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس آپ جیسے آپ آن بورڈ ہوئے آپ کو ایک ماسٹر کارڈ ورچوئل کارڈ مل جاتا ہے. ماسٹر کارڈ ورچوئل کارڈ. And can I use that card on Google AdSense and Facebook? You can use it on all international platforms. Nice. No problem, right? سو ایک تو پہلے تو ہم نے یہ والا جو مین مسئلہ تھا وہ آ کے سالو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ دی ادر پرابلم دیٹ پاکستان از فیسنگ از آف کورس دس فیکٹ کہ PKR از انفارچونیٹلی ڈی ویلیوئنگ ریپڈلی. اوکے. اور ضروری یہ ہے کہ ہم کسی طرح ایک ایسا اسٹرکچر کھڑا کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں جس سے پاکستان میں ڈالرز آنا شروع ہوں یا ڈالرز انکریز ہوں یا اور آسانی سے آئیں. اینڈ اس کے لیے جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر دیٹ از دا فری لانسنگ مارکیٹ. اوکے. سو فری لانسنگ کے اندر جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ دیر آر انٹرنیشنل پلیٹ فارمس دیٹ آر اویلیبل ٹو پاکستانی فری لانسرز, لیکن دے آر ویری ایکسپینسو, دے چارج ٹو مچ. سو فار ایگزامپل اگر آپ فائیور کے تھرو کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں, اپ ورک کے تھرو پروجیکٹ کرتے ہیں تو دے چارج اباؤٹ 20% فی, کمیشن لیتے ہیں وہ.
اس کے بعد اگر آپ کسی پلیٹ فارم سے پاکستان میں لانے کی کوشش کریں گے پیسے تو دیٹس اباؤٹ اندر 5% اوور آل, کیونکہ آپ جب ودرا کرنے جاتے ہیں تو ایسے گیا وہ لگتے ہیں, ایف ایکس ریٹ آپ کو اچھا نہیں ملتا, تو یور اسٹینڈنگ ایٹ 25% مائنس. سو اگر آپ نے $100 کا ایک کوئی پروجیکٹ کیا تو آپ $75 ایکسپیکٹ کریں, وچ از رانگ, بیکاز ایسا ہونا نہیں چاہیے. سو دیر واز دس ہیوج فی ایلیمنٹ جس کو ہم ٹیکل کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے ابھی ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے وچ از کالڈ سادہ بز, which allows freelancers to send payment links to their clients all over the world, right? So the way it works is کہ آپ کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی $1,500 کی فار ایگزامپل, کام ختم ہو گیا وٹ ایور جو ٹرمس تھیں, تو آپ نے کہا کہ اچھا یار مجھے بل بھیج دو. تو بل میں کروں گا یہ کہ میں اپنی سادہ پے کی ایپ میں جاؤں گا, سادہ بز پہ میں آن بورڈڈ ہوں, میں ایک لنک بناؤں گا کہ جی عمران نوشاد ہیں US میں, میں نے ان کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, 1-2 ڈیٹیلز میں لکھوں گا اور میں آپ کو $1,500 بل کر دوں گا. تو ایک لنک جنریٹ ہو جائے گا میرے پاس جو میں آپ کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہوں آئدر تھرو ای میل, تھرو واٹس ایپ, تھرو واٹ ایور مینس دیٹ وی آر کمیونیکیٹنگ. میں اس میں ایک لنک ڈال کے بھیج دوں گا آپ کو. جب آپ ایز اے کلائنٹ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ونڈو کھل جائے گی. اس ونڈو میں آپ سے 1-2 فون نمبر, ای میل آپ سے پوچھا جائے گا جسٹ ٹو کنفرم کہ ایوری تھنگ از لیجٹ. دین سیکنڈلی آپ سے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز مانگ لی جائیں گی, کمپلیٹلی سیکیور, رائٹ. تو آپ اپنے US فار ایگزامپل UK, جرمنی, دبئی, کسی بھی ڈیبٹ کارڈ سے آپ جو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے آپ مجھے $1,500 بھیج دیں گے. اچھا, ویری کوئک اینڈ ایزی, اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے جنریشن آف پیمنٹ لنک, کمیونیکیشن آف پیمنٹ لنک. آپ کلک کریں, آپ اس میں اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالیں. موسٹ کلائنٹس ہیو اٹ سیوڈ آن دیئر فون اور آن دیئر لیپ ٹاپ اینی وے, تو وہ ٹیکنیکلی ایک ون کلک ہے. جب وہ پیسے آتے ہیں تو PKR میں آتے ہیں سادہ پے میں, یا وہ ڈالرز میں آتے ہیں؟ وہ 100% PKR میں آتے ہیں. اوکے. سو 2 ورکنگ ڈیز ہمارا ایوریج ٹائم ہے. لاٹس آف پیپل گیٹ اٹ ود ان 1 ورکنگ ڈے. دس واز اندر چیلنج کہ دوسرے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں. تو وہ ہم نے اس کو چیز کو بھی ایلیمنیٹ کیا. سو 99% آف آر پیمنٹس کم تھرو ان. اور جو ریٹ ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ, وہ کس طرح ڈیسائڈ ہوتا ہے؟ وہ obviously آن اے ڈیلی بیسس وہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے, لیکن اٹ از دا بیسٹ ایکسچینج ریٹ دیٹ اے پاکستانی فری لانسر کین گیٹ ان پاکستان. سو اگر آپ کسی بھی اور پلیٹ فارم کو دیکھیں, وائز کو, پیونیئر کو, کسی بھی, اس سے بہتر آپ کو ایف ایکس ریٹ سادہ بس پہ ملے گا 110% ایٹ آل پوائنٹس ان ٹائم. سو یہ بھی ایک پرابلم تھی جو ہم نے سالو کی. اینڈ دین دا تھرڈ پرابلم دیٹ فری لانسرز فیس ود دیز انٹرنیشنل پلیٹ فارمز از پور کسٹمر سپورٹ. سو فار ایگزامپل اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے پیسے پھنس گئے یا کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی تو اب آپ ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ صرف ای میل پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ وہ. تو میں پھر اسی چیز پر آؤں گا کہ ہمارا جو مین USP ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے یوزرس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو پہلے سادہ پے میں ہم نے پروف کیا کہ وی ہیو ایکسلنٹ کسٹمر سپورٹ, اور اب ہم سادہ بز میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ وی آر آلویز اویلیبل 24/7. چیٹ سپورٹ از دیئر, اینی کنفیوژن, اینی تھنگ, اینی پرابلم دیٹ وی ہیو, وی آر ہیئر فار یو. So that is the initiative that we have recently launched, phase 2 of Sada Biz. اس کے جب ہم نے یہ لانچ کیا, this is about 3 months ago, اور ابھی بھی خیر ایک پائلٹ فیز میں, we haven't gone full fledged. میں نے 2-3 لوگوں سے مجھے اس کے بارے میں فیڈ بیک آیا تھا. ایک پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ آئے تھے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ہی سیڈ کہ سادہ پے نے یہ کیا تھا. اور میرے ساتھ 2 لوگ کام کرتے ہیں ریموٹلی, ان کو پیمنٹس میں اس سے دیتا ہوں, وہ لنک بیچتے ہیں. ابھی پہلے تو ان کو میں ایزی پیسہ سے بیچتا تھا, اب کیونکہ میرے پاس کچھ پیسے آتے ہیں باہر سے, وائس پہ آتے ہیں, تو وہ مجھے لنک بیچتے ہیں اور میں اپنے وائس کارڈ کی ڈیٹیل ڈال کے ان کو میں پھر پے کرتا ہوں. میرے پاس سے ڈالرس کٹتے ہیں, ان کے پاس PKR میں جاتے ہیں. سو یا یہ فیڈ بیک آن کیمرا میں دے رہا ہوں. تو سو جب ہم نے اس ایریا میں ان ڈیپتھ لوگوں مطلب فری لانسرس کے ساتھ بیٹھے, اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا, اسپیشلی پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے, تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ a lot of people now need to become freelancers, عمران, رائٹ. کیونکہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں جو ہیں فیکٹری کی طرح لوگوں کو گریجویٹ کر رہی ہیں, لاکھوں گریجویٹس کو ایوری ایئر. نوکریاں ہیں نہیں, اور اگر نوکریاں ہیں بھی وہ PKR میں, وچ از ڈیویلیوئنگ ریئلی ریئلی فاسٹ. تو مہنگائی جو ہے وہ 50,000 کمانے والا نہیں رہ سکتا نا اب. سو ایک ایوریج گریجویٹ کی جب وہ کہیں بھی جائے گا اتنی ہی سیلری ہوگی, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا, رائٹ. ایوریج تو اتنا ہی ملے گا.
So then we have launched this initiative which is called Sada School. Sada School. Yeah. Okay. So at this point, this is a Discord community where anybody can sign up. There's no, there's no KG Sada Pay का customer होना ज़रूरी है, Sada Biz का user होना ज़रूरी है, ऐसे कोई भी नहीं है, because this is not an initiative to create users. It's an initiative to educate the youth of Pakistan, because we want them to realize कि the best course of action for most of them now, because again नौकरियाँ नहीं है, PKR devalue हो रहा है, is to utilize their talents to get foreign currency, to work with foreign clients and get foreign currency. ہم فری لانسرس کا جب سوچتے ہیں نا تو ہم وی آلویز اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ویب سائٹ ڈیزائننگ, لوگو ڈیزائننگ, کانٹینٹ رائٹنگ. ایسا نہیں ہے. اوکے, لائک یو کوڈ بی این اکاؤنٹنٹ دیٹ از ورکنگ ود اے فارن کلائنٹ, بیکاز وہاں یو ایس کے اندر, یو کے اندر, جرمنی کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر اکاؤنٹنٹس آر ایکسٹریملی ایکسپینسو, رائٹ. سو پاکستان کے لیونگ ایکسپینسز دیکھ کے آپ بڑے کاسٹ افیکٹو اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں کسی کے لیے. یو کوڈ آلسو گیو لیگل, اوبیسلی تھوڑا سا ایک گرے ایریا ہو سکتا ہے ان دا سینس کہ جی پاکستان, بٹ ایک اوپینین ضرور دے سکتے ہیں آپ, ایک ایکسپرٹیز ضرور آپ آفر کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان اور برٹش کا تو لا سیم ہے, پاکستان برٹش کا لا بھی سیم ہے. سو لیکن یہ ہے کہ چلو فل فلیج لائر نہیں, لیکن آپ لیگل اوپینینز دیکھ سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں, انہوں نے کہیں سے لیا, وہ سستے میں ریویو کرانا چاہتے ہیں, ڈرافٹ وغیرہ آپ کے پاس آیا, آپ وہ ڈرافٹ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہوا ہی نہیں ہوا وغیرہ. سو دیر از لاٹس آف اسکلز دیٹ آر ایکسپورٹیبل, رائٹ. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ ہم سوچیں کہ نہیں یار میں تو ویب سائٹ ڈیزائننگ نہیں کر سکتا, میں لوگو ڈیزائننگ نہیں کروں گا, مجھے کانٹینٹ نہیں لکھنا آتا. لاٹ آف تھنگز دیٹ یو کڈ ڈو. سو واٹ ویو ڈن از ویو کریٹڈ دس ڈسکارڈ کمیونٹی, جس کے اندر آن اے ویکلی بیسز ونس اور ٹوائس دیر آر ایکسپرٹس دیٹ کم ان اینڈ گیو کلاسز, free classes, to anybody who's interested. And so yesterday ہمارے پاس ایک چیٹ GPT کی کلاس ہوئی تھی by this amazing freelancer called خلیل اللہ خان, is a very famous freelancer. اس سے پہلے ہمارے پاس برانڈنگ کے اوپر ہوئی تھی فرام این ایکسلنٹ فری لانسر از ویل, بیکاز آپ کو جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو برانڈ کرنا آنا چاہیے, بات کرنا آنا چاہیے, پروپوزلس بھیجنا آنا چاہیے, بیکاز آف کورس اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لک پروفیشنل. سو یہ اس طرح کی کلاسز جو ہے وہ آن اے ویکلی بیسز اس ڈسکارڈ چینل پہ کر رہے ہیں, بیکاز وی وانٹ پیپل ٹو now think about freelancing as a viable, or I would say the priority for the Pakistani youth now, it should be very, very clear. Do not look for jobs within Pakistan. It's not the ideal scenario for you. It's better to become a freelancer as quickly as possible and work with foreign clients and get foreign currency. سو یہ جو آپ کے پاس اسپیکر اگر میں ریکمینڈ کروں تو وہ آپ بلاتے ہیں اس طرح, یا واٹ از دا کرائٹیریا؟ نہیں بالکل, اٹس اوپن. وی آر گلیڈ دیٹ اس کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بزی لوگ ہیں, جو آگے جا چکے ہیں, لیکن وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں اس کمیونٹی کو. سو آل دی سیشنز دیٹ وی ہیونٹ پیڈ اینی ون. Okay. These are all sessions done by really expert freelancers, لیکن they've done it free of cost because they realize کہ یار میں اگر آگے بڑھ گیا ہوں تو مجھے پیچھے والوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے. So if you have any recommendations, please do. Definitely. آپ کے پاس کتنے ممبرز ہیں ابھی کمیونٹی میں؟ We have close to maybe 1,000 members if I'm not mistaken. Yeah, already. And we've just launched very, very recently. So yeah, slowly but surely ہم اس چیز کو بڑھائیں گے, because again this is our way of giving back to Pakistan. We feel that it's important کہ اب پاکستانی یوتھ جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے. They should become empowered to work for themselves, اور نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں. There are very few of them out there, and again they don't pay that much. Or it's better to go down this path. Alright, so ہم آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں. ہم نے اسٹارٹ میں ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے, اینڈ دیٹ واز کہ آپ نے جیسا کہا کہ آپ کے والد صاحب انہوں نے بڑی لمبی عمر دیکھی ہے, اور آپ نے مطلب میں تھوڑا سا وہ اسپیکٹ ٹچ کرنا چاہوں گا آخر میں, کہ ہمارے یہاں ایک مینٹیلٹی ہے کہ یار جلدی شادی کرو, اور تاکہ آپ بڑے ہو جائیں, تاکہ اگر آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کا بیٹا جوان ہو اور آپ کو پالے. تو یہ نہیں کہ جو ماں باپ پالتے ہیں بچوں کو, اس کے بارے میں آپ کا اوپینین بڑا تھاٹ پروکنگ تھا, آن کیمرہ بتائیں ذرا, تاکہ عوام جو ہے نا وہ ذرا سنیں, ان کے کان تھوڑے سے کھل جائیں سن کے.
Of course, it's an opinion, so doesn't mean that this is the only way to think about things. Yes, please, یہ چیز لازمی آپ لوگ جو ہے نا مطلب keep that in mind. یہ عمر بھائی بہت ہی سافٹ انسان ہے, تو یہ اوپینین دے رہے ایسا نہیں کہ آپ لوگ آ کے گالیاں دینے لگ جاؤ. پلیز عمر بھائی, اوپینین ہوتا ہے, سننا چاہیے. ناٹ جسٹ رائٹ ناؤ جو میں کہنے والا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں یا جو ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے اور جو ہمارے اندر چیزیں ڈالی گئی ہیں, وہ ہم نے کہیں سے سیکھی ہیں. ہم پیدا تو نہیں ہوئے تھے ان آئیڈیاز کے ساتھ نا, ہم زیرو سے تو نہیں اسٹارٹ کیا تھا, ہم نے سیکھی ہیں. تو اگر کوئی آپ کو دوسرا کوئی پوائنٹ آف ویو ایسا بتا رہا ہے یا دکھا رہا ہے جو کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرنا, تو صبر و تحمل سے سنیں, سمجھیں, دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی نالج بڑھانے کے لیے. کیونکہ کلوز مائنڈ کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے آج کل کی دنیا میں, رائٹ. تو میں تو اس میں ہوں کہ آپ خراب مطلب ویئرڈ سے ویئرڈ انسان سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے جا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اگری ٹو 110% آف ایوری تھنگ دیٹ somebody says, بٹ ہو سکتا ہے کوئی نگٹ مل جائے آپ کو جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ کوئی چیز کھول دے آپ کے دماغ میں کہ یار میں دنیا کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتا ہوں, یا میں اس چیز کو اس طرح سے ایویلویٹ کرنا شروع کر دوں آپ سے. سو وی شوڈ لسن ویری ویری کلوزلی ٹو ایوری بڈی دیٹ وی میٹ. ہر انسان, ہر چھوٹا بچہ, ہر بوڑھا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے اگر آپ واقعی میں سیکھنے کے لیے ریڈی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افلاطون ہیں, no problem, go through life like that and that's fine, no problem. پتہ چل جائے گا آپ افلاطون ہے یا نہیں ہے. ہاں مطلب زندگی کی چپیڑیں پڑتی ہیں نا بندے کو. اٹس اے ویری بورنگ لائف, بیکاز آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں عقل کل ہوں, اور بس آپ نکل جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, آپ بھی عقل کل سو جاتے ہیں. تو یو ڈونٹ گرو, یو ڈونٹ سی لائف تھرو ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویوز. جہاں تک آپ نے ذکر کیا پیرنٹس کا, تو میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسے میں آئی تھنک ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ جی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک کہاوت سنی تھی, کنفیوشس کی کہاوت ہے یہ, بہت ہی بڑا فلاسفر تھا, وچ واز کہ ایک ہیلدی آدمی کی لاکھوں خواہشات ہوتی ہیں اور ایک بیمار آدمی کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, رائٹ. سو اینڈ آف دا ڈے صحت سے زیادہ امپورٹنٹ پھر کوئی چیز رہی نہیں, کیونکہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کی صرف ایک خواہش رہ گئی, باقی ساری خواہشیں آپ کی سائڈ پر رہ جاتی ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے صحت کا خیال رکھیں. پاکستانی ڈائٹ, پاکستانی لائف اسٹائل از اے کلر لائف اسٹائل. اٹ از اے کلر ڈائٹ. یہ آپ کو بہت جلدی ناکارہ بنا دیتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جلدی فوت ہو جائیں گے, بٹ کیا ایسی زندگی کا فائدہ ہے جس میں آپ 50% چیزیں 70% چیزیں جو آپ کچھ عرصے پہلے کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے, رائٹ. میرا پوائنٹ آف ویو ود مائی باڈی, اور یو شوڈ آلسو تھنک آف اٹ دیٹ وے, کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی باڈی کو وہ چیزیں سپورٹ کرنی چاہیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. سو اگر آپ کا کوئی ہے کہ میں ہائکنگ پہ جاؤں کبھی بھی, ٹھیک ہے, شوق نہیں ہے آپ کا, لیکن کبھی کوئی کہے آپ سے کہ یار آج چلو منال چڑھتے ہیں, پیدل چڑھتے ہیں, تو کیا آپ کی باڈی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ یا آپ کہیں گے نہیں یار رہن دو, دل نہیں چاہ رہا, رائٹ. آپ کہیں گے دل نہیں چاہ رہا ہے یا بڑی گرمی ہے, بہانے بنائیں گے, لیکن اینڈ آف دا ڈے یو نو وائی یو ناٹ گوئنگ, بیکاز یو ریئلائز کہ یار میں تو مر جاؤں گا. صحیح بات ہے. تو آپ کی ایک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی, آپ کا ایک رہن سہن ختم ہو گیا. سو ان ٹرمس آف پیرنٹس, میرے پیرنٹس ماشاء اللہ اب تو خیر حیات نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت لمبی زندگی جی. My father was 92 when he passed away. My mother was 88, 87, 88. والدہ میری لاسٹ 4-5 سال بیڈ ریسٹ پہ تھیں. شی واز اوور ویٹ, ان کے نیز کا کچھ مسئلہ آ گیا تھا, تو وہ کافی ایک چیلنجنگ سینیریو تھا. مینٹلی اینڈ تک بہت اسٹرانگ تھی ماشاء اللہ, سو دیٹ ہیلپڈ, لیکن فزیکلی شی واز ان ٹربل. مائی فادر 92 میں آبویسلی جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ چیزیں, ایون دو یو آر موونگ, بٹ سلونیس ہو جاتی ہے سب. تو میں نے بڑھاپے کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کے چیلنجز کو بہت قریب سے دیکھا. اینڈ آئی واز دی اونلی سن, اور میری دونوں بہنیں جو تھیں وہ شادی ہو کے ملک سے باہر چلی گئی تھیں. تو میں نے اپنے ماں باپ کو خیال بھی رکھا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ موقع ملا. اینڈ جو بھی برکت ہے میری زندگی میں وہ صرف اس وجہ سے ہے, بیکاز ادروائز آئی ڈیزرو نتھنگ. تو وہ اپنی جگہ, لیکن اب
جس طرح سے زمانہ جا رہا ہے چل رہا ہے, اور یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ پہلا اچھا تھا اب خراب ہے, زمانہ انسان بدل رہے ہیں, رائٹ. تو مطلب میرے پیرنٹس کے جو پیرنٹس تھے یعنی میرے گرینڈ پیرنٹس, ان کے لیے جو میرے فادر تھے یا مدر تھے وہ چیلنجنگ تھے. وہ کہتے ہوں گے نا یار یہ کیسے بچے ہیں, آج کل کی اولاد, آج کل کی جنریشن. وہ پہلے وہ کہتے تھے, ہم اب اپنے بچوں کو کہتے ہیں یار آج کل کی جنریشن دیکھو کیسی ہو گئی ہے. سو وہ اب زمانہ ہے, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سو آج کل کے سینیریو کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کے بیٹا یا بیٹی جو ہے آپ کا بڑھاپے میں خیال رکھے گا, ایکسپیکٹ کرنا, یہ آلموسٹ میرے حساب سے ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنے پہ زمرے پہ آتا ہے. بچے پہ تو ڈیفینیٹلی ظلم ہے. یس, اوکے. ایکسپیکٹ کرنا, میں پھر یہ لفظ بولوں گا, ایکسپیکٹ کرنا, کیونکہ دیکھیں اب اکنامکلی وہ حالات نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کی اولاد کی شادی ہوگی, بیٹے کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, economically most likely that person will be struggling, right, because it's very difficult, right. اور joint family system اب نہیں sustainable ہے, even though economically شاید وہ بہتر ہے, کیونکہ obviously جب آپ joint میں رہتے ہیں تو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, لیکن in terms of جو expectation ہوتی ہے after marriage spouse کی, وہ اب بہت غلط ہے کہ آپ فورس کریں کسی وجہ سے کہ یار آپ ساتھ رہیں میرے پیرنٹس کے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اٹس ویری ویری, اور کہیں نہیں لکھا یہ ہمارے دین میں کہ جی ساتھ رہنا ضروری ہے ماں باپ کے, ہسبینڈ کے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کے اوپر اب ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں, اور اپنی صحت کا بڑا غور سے خیال رکھیں. دیکھیں پارٹی کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف لیٹر کوالٹی آف لائف. کوانٹٹی تو دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ تو 100%, وہ تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوالٹی تو آپ جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کریں نا یار. کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو 70-80 کے ہیں, جو کہ بہت ایکٹیو ہیں, جو ہیپی ہیں, خوش ہیں, دنیا گھوم رہے ہیں, اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ روز جا کے باہر. ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ بہت مائنورٹی میں ہیں. موسٹ ہم اب 35, 40, 50 کے جو لوگ ہیں وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, سلو ہو گئے ہیں, ان سے تھوڑا سا بھی بھگاؤ گے تو نہیں بھاگ پائیں گے, کچھ دردیں شروع ہو گئیں. یہ نارمل نہیں ہے. یہ ہمیں کہنا کہ یار آئی ایم 50 ایئرز اولڈ تو یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے, بزرگ ہو رہا ہوں میں, بڑا ہو رہا ہوں, یہ تو ہوگا. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بیکاز اگین آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز اوائڈ کی ہے, ایون ایٹ اے لیٹر اسٹیج. سو جسٹ مائی 2 cents اراؤنڈ دس از کہ جی آپ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ہاں اگر وہ محبت سے خود آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کو ان سے کہنا چاہیے نہیں بیٹا تم جاؤ, اپنی زندگی جیو, تم نے دنیا گھومنی ہے, کسی اور ملک میں جانا ہے, امیگریشن کرنی ہے, تم نے کسی اور گھر میں رہنا ہے, کسی اور شہر میں رہنا ہے, پلیز گو ہیڈ. میں اور میری بیوی ہم اپنا خیال رکھ لیں گے, ہم نے کچھ پیسے ویسے بچا لیے, ہم ٹریول کریں گے, ہم منال پہ روز چڑھیں گے پہاڑ پہ, بیکاز وی کین ڈو اٹ. آپ کو ہماری نہ چھڑی پکڑنے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. اگر محبت سے کوئی آنا چاہتا ہے آئے, آف کورس آپ کا گھر اوپن ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کے پوتے پوتی ہیں, نواسے ہیں, تو وہ محبت سے آئیں, لیکن اوبلیگیشن نہ ہو. کیونکہ وہ اب آج کل کے زمانے میں وہ اوبلیگیشن اگر آپ کسی کے اوپر ڈالیں گے وہ بہت چیلنجنگ ہو جائے گا اس بچے کے لیے. سو دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ لائف when I think about health, and that's why I'm very careful about what I eat. And do you take sugar? I take sugar. I have a very sweet tooth. مجھے بہت پسند ہے, میں ہر روز ڈیزرٹ کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھاتا ہوں. It's been 4 years کہ میں نے نہیں دیکھا ہے. نہیں. The only way that I am able to maintain my weight is through something called intermittent fasting. اچھا, ہاں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کھانا کم کر دیں, کھانا دن کا. سو ہوتا یہ ہے کہ میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتا ہوں. میرا پہلا میل جو ہوتا ہے وہ دوپہر کے 1 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یعنی کہ میں نے لاسٹ میل کھایا اپنا 8-9 بجے 10 بجے, اور پھر میں نے اگلا میل کھایا کچھ 16 گھنٹے بعد. تو 16 گھنٹے بعد ایک میل. ہاں, کیونکہ 8 گھنٹے تو آپ سو گئے, ٹھیک ہے نا, تو چلو وہ تو خوابوں میں گزر گئے. باقی 8 مہینے 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے کچھ کھائے بغیر گزارنے. اس میں آپ آف کورس پانی پی سکتے ہیں, بلیک کافی پی سکتے ہیں, گرین ٹی پی سکتے ہیں. بلیک کافی از ویری گڈ ان دا سینس کہ وہ ایک ایپیٹائٹ سپریسنٹ ہے, کیفین اچھا چیز ہے اس کے اوپر. اب جو ریسرچ آ رہی وہ یہ ہے کہ کافی والی کیفین اچھی ہے آپ کی صحت. چائے والی
چائے والی کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں پیتا نہیں ہوں خود, تو میں نے نہیں کیا, بٹ آئی ایم شیور ٹھیک ہی ہوگی, وہ بھی ٹھیک ہوگی. تو بہت پیتا ہوں چائے, 4-5 کپ تو آ جاتے ہیں. تو اگر آپ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں تو اس میں دودھ نہیں ڈالیں, صرف گرین ٹی پئیں یا سادی چائے پئیں, دودھ نہ ڈالیں. میرے خیال سے کوئی 150-200 کیلریز تو اس میں بھی ہوتی ہیں, مطلب چائے کا جو کپ ہوتا ہے. کریکٹ. دیکھیں اگین بات یہ ہے کہ آپ نے دن کی کیلریز کم کرنی ہے. سائنس یہ ہے, سائنس نہ فاسٹنگ ہے, نہ ڈائٹنگ ہے, نہ شوگر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سائنس صرف یہ ہے کہ آپ نے کیلریز کتنی کھائیں اور کتنی برن کی دن کی. اگر آپ نے زیادہ کھا لی ہیں تو وہ پیٹ پہ آ جائیں گی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے زیادہ برن کر دی ہیں تو پیٹ پہ نہیں آئیں گی. سو اسی وجہ سے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جو کیلریز ہیں ان کو کم کرنا شروع کر دیں. جو آپ شوگر نہیں کھاتے نا, اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیلری کم ہو جاتی ہے, کیونکہ شوگر از ویری ہائی ان کیلریز, رائٹ. تو آپ تھوڑا سا بھی ایک گلاب جامن بھی کھا لیں گے نا تو کیلریز بہت بڑھ جائیں گی آپ کے, تو دن کا آپ کا جو لمٹ ہے وہ برسٹ ہو جائے گی اور پھر آپ موٹے ہو جائیں گے, آپ کے پیٹ پر آ جائے گی وہ چیز. تو میں جو اس سے ٹیکل کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس سویٹ ٹوتھ ہے, میں وہ گلاب جامن چھوڑ نہیں سکتا ہوں, ٹھیک ہے, پتلا بھی رہنا ہے. اب میرے پاس کیا رہ گیا, میرے پاس رہ گیا کہ میں کھانا کم کر دوں. اور کھانا کم کرنے کی جو میرے پاس سب سے زیادہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح کا کھانا مائنس کر دوں. کیونکہ دوپہر میں آفس والے کہیں گے کہ یار چلو برگر کھانے چلتے ہیں, یہ کھانے چلتے ہیں. رات میں فیملی کی کوئی کمٹمنٹ آ جائے گی, دوستوں کی کوئی کمٹمنٹ آ جائے گی, وہ کہے گے آپ کھانے کے لیے چلیں. تو آپ سوشلی بھی بالکل ختم نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ آپ اگر کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ ہر دوسرے تیسری جب بھی جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یار سلاد لا دو, پتا لا دو, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں وہ نہیں کھا سکتا, وہ 2-3 دفعہ کے بعد تو کہے گا بھائی جاؤ یار, بیکاز آپ ان کا بھی مزہ خراب ہی کر رہے ہو نا. تو مجھے جو میں بریک لیتا ہوں صبح کے ناشتے سے, مجھے پھر فریڈم مل جاتی ہے ٹو ایٹ اینی تھنگ لیٹر آن. سو میں پھر ہاتھ نہیں روکتا, میں چاول بھی کھا رہا ہوں, میں روٹی بھی کھا رہا ہوں, میں سالن بھی کھا رہا ہوں, میں برگر بھی کھا رہا ہوں, میں میٹھا بھی لے رہا ہوں, اگین تھوڑا سا کنٹرول میں, یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن میں ڈپرائیو نہیں ہو رہا کسی چیز سے. کیونکہ دیکھیں ڈائٹ از ناٹ فار اے سرٹ فیو منتھس, اٹ از فار لائف. تو آپ نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ساری زندگی کیا آپ یہ سسٹین کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو می انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از سم تھنگ دیٹ آئی کین سسٹین. آئی بین ڈوئنگ اٹ فار 5 years now. صحیح ہے. مائی وائف بوتھ. ہاں, سو میرا وزن, کیونکہ کراچی میں لائف اسٹائل تو آپ کو بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, فل ٹائم کھانے, تو میں چلا گیا تھا کوئی 89 kgs پہ کراچی میں. وہ بریانی تو میں کھانے کے لیے نا, میں اسپیشلی بات آئی لینڈ سے روز ڈرائیو کر کے میں کھارا در جاتا تھا بریانی کھانے کے لیے. سو میں پہنچ گیا تھا اتنے میں. پھر میں نے کیا کیا کہ نئے سال کا میرا جو ریزولوشن تھا وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کروں یہ والا. اوکے. سو اس میں یہ تھا کہ 90 کلو تک میں پہنچ گیا تھا تقریباً کراچی میں. پھر جب 2018 کا میرا نئے سال کا ریزولوشن تھا کہ بھائی میں نے شوگر بند کرنی, کیونکہ میں نے شوگر کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, اسٹینفورڈ کا ایک ریسرچر ہے اینڈریو ہیوبرمین نام ہے نا, وہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. تو وہ یہ کہ وہ جو پوری سائنس تھی شوگر کی لیگل پوائزن ہے. تو میں نے کہا استاد یہ آج کے بعد بند. تو اب وہ چیز جس میں شوگر ہو وہ میں بالکل نہیں کھاتا. ہاں میں جب گاؤں جاتا ہوں تو امی چائے جو بنتی ہے گھر پہ وہ گڑ میں بنتی ہے, اور وہ بھی وہ گڑ ہوتا ہے جو خالص گڑ ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. تو وہ بس صبح میں کپ پی لی بس, ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ تو بالکل ہی میں نے بند کیا. اور اس کے بعد مجھے ذہنی طور پہ آئی ایم ویری ایکٹیو. میرا مطلب یہ نا کہ برین کی جو پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہے, اور بھوک بھی مجھے کم لگتی ہے. میں جب کھاتا ہوں تھوڑا سا بھی میں بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہوں. سو یہ تھوڑے سے فائدے ہوئے نا سے, اور اسکن بھی آپ کی بڑی صاف ہو جاتی ہے اس سے. میرے پہلے ایکنیز وغیرہ بہت ہے, ابھی تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا, ختم بھی ہو گئے. سو آپ لوگ سے بھی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ شوگر بند کر دیں. آفٹر سم ٹائم جب کوئی نیا پروگرام آپ کا آ جائے تو ڈو لیٹ می نو, لائک لیٹس ڈو دی نیکسٹ ون whenever at our office. شور کیونکہ ہمارا جو لک ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, ہاں نا, ڈیفینیٹلی ہماری مارکیٹنگ بھی ہو جائے گی اس طرح سے, اور تمہارے پاس ایک لک آ جائے گی. نہیں لازمی, گلاس بہت زیادہ ہے. اچھا, تو تمہیں وہ بڑا ایک فیوچرسٹک سا وہ نظر آئے گا بیک گراؤنڈ میں کہ لوگ چل رہے ہیں اور گلاس ہے اور کام ہو رہا ہے, جس طرح نیوز روم ہوتا ہے نا, نیوز روم جو ہوتا ہے. ہاں بالکل بڑا ایک انٹرسٹنگ سی وہ نہیں. ڈیفینیٹلی اینڈ تھینک یو سو مچ عمر بھائی فار کمنگ ٹو مائی پوڈ کاسٹ. اور ان شاء اللہ لوکنگ فارورڈ کہ ہم فیوچر میں بھی جو ہے, آئی مین نیئر فیوچر, ہم دوبارہ بھی جو ہے نا اس طرح کا ایک اور سیگمنٹ کریں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اینڈ گائز آپ لوگوں سے انشاء اللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. بائے.